वस्तानवी साहब ने जहाँ बहुत सारी खिदमात हैं उनकी, एक और बहुत बड़ा कारनामा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है एक रिटायर्ड वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट करके और उसके बाद अक्कल कुआ के अंदर GM वस्तानवी यूनिवर्सिटी जो है उसकी कोशिश शुरू है और तकरीबन बहुत सारा काम उसका हो गया है। तो मौलाना का ये बहुत बड़ा कारनामा है और सिर्फ़ अक्कल कुएं की हद तक उन्होंने अपने कामों को महदूद नहीं रखा, बल्कि बहुत बड़े बड़े मदरसे जिसके बड़े कैंपस हैं, ऐसे मदरसे मुल्क भर के अंदर 20 मदरसे उन्होंने कायम किए। हमारे ज़िले के अंदर भी भड़गांव के अंदर मदरसा है, मारूल के अंदर मदरसा है, इसी तरह जो है वो हमारे जलगांव के अंदर मदरसा है। तो तकरीबन जलगांव ज़िले के अंदर अच्छे बड़े बड़े 5-6 मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह है और इसी तरह मकातिब का ऐसा जाल बिछाया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मौलाना लाखों मकातिब जो है उसकी तनख्वाहें भी दे रहे हैं और उसका एक मुस्तकिल निज़ाम है। तो बहुत बड़ा उनका कारनामा है। उनके काम जो है गोया कि एक ऐसी जुनूनी अंदाज की मेहनत थी। उन्होंने तकरीबन 1981 से मदरसे की बुनियाद रखी और वो भी मौलाना कंथारिया के मदरसे में पढ़ाते थे और वहाँ से किसी तालिब इल्म के दरख्वास्त पर वो अक्कल कुआं आए और वहाँ की जो सूरत हाल देखी और मुसलमानों की जो गुर्बत और दीन से दूरी उन्होंने देखी, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि मुझे एक मदरसे का कायम करना चाहिए और 1981 में उसकी बुनियाद रखी। और वो सिर्फ वहाँ की एक मस्जिद है, मकरानी फली की मस्जिद, वहाँ 3 कमरे थे जो खपरेल के थे, वहाँ उन्होंने बच्चे को ला कर रखा जहाँ पर इस्तिंजा खाने और बैतुल खला का भी इंतज़ाम नहीं था। मकामी लोगों ने अपने घरों में ये इंतज़ाम किया और वहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद एक ऐसा गैर मामूली कारनामा अंजाम दिया जो यकीनन बहुत बड़ा काम है। अक्कल कुआं एक इतना दूर दराज इलाका है, जलगांव से वहाँ पहुँचने में तकरीबन 5-6 घंटे लगते हैं, लेकिन मौलाना वहाँ पर फ़ॉरेन की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात को ले गए। अभी रास्ते तो बहुत अच्छे हैं, एक ऐसे ज़माने में जब वहाँ रास्ते भी नहीं थे, बहुत बड़े बड़े लोग जो है वहाँ पर आए। अब्दुल्ला उमर नसीफ़ मैं जानता हूँ, तकरीबन एक आलम इस्लाम की इस्लामी की एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। वहाँ मौलाना लाए जब वो ऐसी मरहूम मौलाना के ताल्लुक़ से, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मदरसे जो बनाए गए और मदरसे की जो पहचान पूरे आलम में जो बताई गई, उसके साथ साथ मदरसे की एक पहचान मौलाना के ज़रिए इंटरनेशनल लेवल पे तालीम के ताल्लुक़ से भी आई। जैसा कि लोगों को उनके ज़रिए बताया गया, एक एग्ज़ाम्पल सेट की गई कि सिर्फ़ एक दाढ़ी टोपी और मदरसे वाला बच्चा मदरसे से मौलवी बन के नहीं, बल्कि इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर्स वगैरह बन के भी निकलता है। ये उन्होंने अपने इदारों में साबित करके दिखाया और इसी ताल्लुक़ से वो पूरी दुनिया के अंदर भी मानी जानी शख्सियत थी। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, उनके दर्जात को बुलंद करे। हम अपनी खराज अक़ीदत पेश करते हैं। तो मौलाना की जो खिदमत है वो सिर्फ़ दीनी तालीम तक महदूद नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना ने जो तालीम के ऊपर मेहनत की है, दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम के ऊपर मेहनत की है। और अक्कल कुआं एक छोटा सा देहात है, छोटी सी आबादी थी, लेकिन आज दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह अक्कल कुआं जाना जाता है सिर्फ़ दीनी तालीम की वजह से। और दीनी तालीम के साथ साथ यहाँ पर MBBS यूनिवर्सिटी जो बनाई गई उसकी मेहनत चालू है। सबसे पहले असरी तालीम के अंदर ITI शुरू किया और चलते चलते D.Ed, B.Ed, लॉ कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज, आज इतना बड़ा इदारा बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह कि एक पूरा गांव की तरह एक बस्ती, बहुत बड़ा गांव वहाँ पर नज़र आता है। मौलाना ने 1981 के अंदर, जैसे मौलाना ने बताया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह को भी उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। मौलाना ने जब मौलाना याकूब साहब ने मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी को वहाँ पर लाया और उसके बाद जो मेहनत हुई है, तो ये मौलाना ने सिर्फ़ अच्छे लोगों के ऊपर और अच्छी बिरादरियों के ऊपर ही नहीं ध्यान दी, बल्कि मौलाना की फ़िक्रें जो थी वो तड़वी बिरादरी के ऊपर भी बहुत थी। मौलाना ने जलगांव ज़िले के अंदर महाराष्ट्र का सबसे पहला जो मदरसा है निम्बाइती के अंदर शुरू किया, वो सिर्फ़ तड़वी बिरादरी के लिए खुसूसन शुरू किया।
اور اس مدرسے کے اندر تڑوی برادری کے نام پر جو محنت ہوئی الحمدللہ اس کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مہاراشٹر کے اندر تڑوی برادری کا کیا حال تھا. اس کے اوپر الحمدللہ مولانا کی بہت دور تک کے نظریں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کی قبر کو نور سے منور فرمائے, کروٹ کروٹ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور مولانا کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے. مولانا کے لیے ایک مختصر سا اشعار ہے کہ تھکا تھکا سا ہوں نیند آ گئی ہے سونے دے. ان کی زندگی میں کیے ہوئے وہ عظیم کارناموں کو بیان بھی نہیں کر سکتے جو حضرت نے اپنے پیچھے یہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں. پھر بھی ہر ایک نے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ معلومات ہم کو دی ہے. مولانا ایک عظیم خادم قرآن کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں, بلکہ وہ اپنے آپ کو کہنے پر فخر محسوس کرتے تھے. وہ جیسے ایک چھوٹے سے گناہ گار انسان کو بھی بہت اپنا دوست سمجھتے تھے. مولانا کی ایک خاص بات تھی کہ ان کو کوئی بھی چیز بہت جلدی وہ کیچ کرتے تھے. جیسے ان کو لگا کہ ہم کو اچھے اساتذہ اکرام کی ضرورت ہے جن کی دینی بھی تربیت ہو اور دنیاوی علوم سے جو ہے تو وہ سرفراز ہو. فوراً میرے گھر کے پاس گاڑی رکتی ہے, مولانا نیچے اتر رہے, میں اٹھ کے بھاگا. میں کہا مولانا آپ؟ ہاں بھائی عبدالکریم, ہم بی ایڈ کالج کھولنا ہے, ہمارے لوگوں کو سب کاغذ پتر بتاؤ اور کیسے کھولنا ہے وہ ان کو سمجھا دو. کبھی آئے ڈی ایڈ کھولنا ہے. پھر میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا 5 ریاستوں کا ایک ممبر تھا, انعامدار صاحب کوآرڈینیٹر تھے. تو کنج کھیڑا اور عقل کنواں میں 2 عمارتوں کا پروجیکٹ تھا. کہنے لگے عبدالکریم وہ آپ جو ہے تو اس کو پورا کر دیجیے. میں نے دونوں عمارتوں کا سروے کیا, ریکمینڈ کیا. الحمدللہ تقریباً 2 سے زیادہ کروڑ کے روپئے سے ان کی کنج کھیڑے میں بھی بی ایڈ کالج کی عمارت بنی اور آپ کے عقل کنواں کے اندر بھی عمارت بنی. مولانا کو ہمیشہ یہ تڑپ رہی کہ دیہات کے اندر لوگ جو ہے وہ نہ صرف دینی علوم سے آراستہ ہو بلکہ انہیں دنیاوی علوم سے بھی نوازا جائے. تو ہر جگہ مولانا نے جو سینٹر ہیں اسکولوں کے بھی لے کے رکھے. فارمیسی کالج سے کہیے, انجینئرنگ کالج سے کہیے, میڈیکل کالج سے کہیے. ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ بڑے بڑے مسلم مدبر اور بڑے بڑے یہاں پر ہمارے رہنما ہو گزرے, لیکن مہاراشٹر میں واحد MBBS کالج صرف مولانا کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. آج ہر سال سینکڑوں بچے وہاں سے فارغ ہو کر MBBS پاس کر کے آج سماج میں کام کر رہے ہیں. پہلے ان کا ایک میڈیکل کالج تھا, اس کے بعد دوسرا کالج ہوا یونانی کالج, ان کا عقل کنواں میں بھی ہے. اس کے بعد میں دوسرا یونانی کالج کنج کھیڑے میں بھی ہے, اور اس کے بعد میں مزید MBBS کے علاوہ 2 اور BMS کالج آپ نے کھولے. اتنی بڑی شخصیت ایک BMS کالج چلانے میں جو حالت خراب ہو رہی ہے ہماری, ہم سمجھ سکتے ہیں ایسی شخصیت کتنا لوڈ وہ لیتے ہوں گے, کتنا ان پر پریشر رہتا ہوگا. اور سفر جب مولانا سفر میں وہاں تو لوگوں نے بتلایا جو ہمارے دوست احباب ہے کہ رات کو 3 بجے آنے کے بعد مولانا فجر کی نماز پڑھ کے پھر سفر میں نکل گئے. آج ہم تھوڑا سا ایک سفر سے لوٹتے ہیں تو یہ فکر کرتے ہیں کہ ابھی حضرت آرام کر رہے ہیں, بعد میں آئیے گا. یہ تڑپ مولانا میں ہے, اور ایسے اوصاف بڑے انسان ہونے کی دلیل ہوتے ہیں. یہاں بہت ساری باتیں کی گئی ان کے تعلق سے. میں نے ایک مرتبہ یہ کہا, میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ ہم مہاراشٹر کے لوگ خوش نصیب ہیں کہ مولانا جیسی شخصیت ہم کو ملی. ان کا جو نیٹ ورک ہے پورے انڈیا میں, اور مساجد کا ایک ان کا بہت بڑا جو ہے تو سلسلہ ہے, جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پر انہوں نے مساجد کے کام کیے. کنٹینیو سلسلہ چلتا رہا. الحمدللہ ان کے بچے بھی ماشاءاللہ دو لڑکے ہیں باقاعدہ حیات, ایک حذیفہ صاحب اور ایک اویس صاحب جو ہے, دونوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مرحوم سعید وستانی صاحب وہ میرے سے بہت بے تکلف تھے,
ہر سال چندے کو آتے تھے اور گھر پہ کھانا کھانا ہے، سب کو یہیں بلانا ہے۔ وہ یہاں پر ایک مدرسے کے ذمہ دار تھے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہم ایسے بہت لوگ کر رہے ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، لیکن ہم جو جس علاقے میں رہتے، تو جیسے ہمارے بمبئی کے لوگ اکثر کہتے کہ بھئی اقرا کی وجہ سے ہماری کالر ٹائٹ ہوتے ہیں۔ کیسے؟ کہنے لگے لوگ خاندیش کو پچھڑا ہوا علاقہ سمجھتے تھے، لیکن آج بمبئی میں اقرا کی وجہ سے ہمارا قد بلند ہوا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا یا اہل ہندوستان ندوہ کو نام لے کر اگر اپنی جو ہے تو عزت محسوس کرتے ہیں، دیوبند کے لوگ اگر دیوبند کے نام سے اپنا قد جو ہے تو اونچا کرتے ہیں، تو میں نے ایک بہت بڑے مجمع میں یہ رنڈول کی سبھا میں کہا تھا، ایک اجلاس میں کہا تھا کہ ہم اہل مہاراشٹر یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ اکل کنواں کا مدرسہ مولانا کا جو یہاں پر یہ جو انہوں نے یہ جو مدرسہ یہاں پر قائم کیا ہے، تو ہم اکل کنویں کے مدرسے کی وجہ سے ہمارا قد بلند کرتے ہیں، ہماری پہچان دنیا میں بنتی ہے۔ ایسے چھوٹے سے گاؤں کو آپ نے انٹرنیشنل سٹی بنا دیا۔ ای ساتھیوں، مولانا کی زندگی کے بہت پہلو ہیں، بہت ہی جو ہے تو باتیں ہو سکتی ہے، لیکن وقت کی کمی کے بعد بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہر انسان کو یہاں سے جانا ہے۔ مولانا کی جو 2-3 ویڈیو گھوم رہی ہے، اس میں بار بار مولانا وہی آیت کو دہرا رہے ہیں کہ ہم سب کو مرنا ہے، میں بھی مروں گا، بار بار ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں۔ تو کم از کم یہ لمحے پہ ہم سوچیں کہ ہم سب کو مرنا ہے، لیکن مرنے کے پہلے کیا کرنا ہے؟ نہ دولت یاد رہے گی، نہ آپ کی کرسی یاد رہے گی، بلکہ جو آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں، جو قوم کے لیے، جو ملت کے لیے، جو کچھ بھی اس کی فلاح کے لیے، ان کی سربلندی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کاموں کے ذریعے سے آپ کو یاد رکھے گا۔ وارثوں کی بنیاد پر کبھی بھی ہمارا فارمولہ نہیں ہے کہ انسان کو یاد رکھا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹے نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، لیکن حضور کا نام پوری دنیا میں، رہتی دنیا میں نام یاد رکھا جائے گا محض اس وجہ سے جو اللہ نے ان کو اپنا محبوب بندہ مانا، ایک پیغمبری دی اور خاتم النبی پر ان کا اختتام کیا۔ تو آئیے ہم مولانا کی زندگی سے سبق لیتے ہوئے اپنی بقیہ زندگی جو اللہ نے باقی رکھی ہے اس میں اچھے سے اچھے کام کریں گے، لوگوں کی بھلائی کے کام کریں گے، اور جو بھی ہم سے خدمت ہو سکتی ہے ہماری ملک و قوم کی انشاءاللہ۔ ایم بی اے رہے ہیں مولانا نے، دنیاوی تعلیم کو بھی بہت اہمیت دی، اور ایسے ویژن رکھنے والے لوگ بہت کم دنیا میں آتے ہیں۔ آج جتنا بھی نیٹ ورک پورے ہندوستان میں مدارس کے ذریعے پھیلا ہے یا ان کے عصری انسٹیٹیوشنز کے ذریعے پھیلا ہے، تاریخ کبھی ان کو فراموش نہیں کر سکتی۔ تعلیمی میدان میں کام کرنے والے ایسے سینکڑوں لوگوں کے لیے مولانا ایک حوصلہ دینے والی شخصیت ہمارے بیچ میں رہی ہے، جو آج نہیں ہیں، اور یہ خلا بہت برسہ برس تک محسوس ہوتا رہے گا۔ بس یہ کہ جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں وہ ایک ایسے ویژن کے ساتھ کام کریں، جیسا کہ قاضی مزمل صاحب نے بتلایا کہ 2 چھوٹے چھوٹے مکانات سے انہوں نے اکل کنواں کی تعمیر کی تھی، اور آج اکل کنواں جا کر دیکھو تو عقل حیران و پریشان ہیں۔ اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، صحیح نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ معاشرے میں کام کرنے کا جو جذبہ رکھتے ہیں، وہ غیر معمولی طور پر کامیابی پاتے ہیں، اور اس کی ایک بہترین مثال مولانا غلام مستانوی صاحب رہے ہیں۔ آئیے ہم دعا کریں کہ ان کے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرے، عطا کرے، ان کے پسماندگان کو صبر دے، اور یہ ایک جو بڑا گیپ محسوس ہو رہا ہے ان کے وارثین اور ان کے جتنے ویل وشرز ہیں، ان کی طرف سے اس گیپ کو، اس خلا کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد پور کرائے۔ میں اپنی جانب سے، اپنے اسٹاف کی جانب سے مولانا کے لیے دعا گو ہوں کہ مولانا کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے۔
حضرت مولانا غلام محمد وسطانی کی تعزیت کے سلسلے میں ہم لوگ یہاں جمع ہوئے. حضرت کی خدمات ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے اور بہت سارے حضرات نے اس کے اوپر روشنی بھی ڈالی. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی زبردست صلاحیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا، خاص طور سے انتظامیہ لائن سے، چاہے اسکول کا ہو چاہے مدرسے کا ہو. حضرت جو ہے انتظامیہ امور میں بہت توجہ دیتے تھے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے تھے. اور آپ ہی کے ذریعے سے مہاراشٹر میں قرآن پاک صحیح پڑھنے کا رواج اگر پڑا تو جامعہ عقل کو اشاعت العلوم کے ذریعے سے ہر معلم ہر عالم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا ایک مشق کرے اور اس کا رواج ڈالے. قرآن صحیح پڑھنے کا ایک رواج وجود میں آیا. حضرت کی بہت ساری خدمات ہیں، جتنا کہا جائے کم ہے، اور ایسا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے. بہت بڑی شخصیت تھی. آج مہاراشٹر سے، خصوصاً مہاراشٹر سے بہت بڑا سایہ ہمارے سر سے اٹھ چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور آپ کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. انواع ایک ہاسپٹل کا اوپننگ میرے ہاتھ سے کروائے اور اسی دن وہاں پر اس مدرسے میں افتتاح بخاری، یعنی وہاں پر اس دن سے بخاری شریف شروع ہونے والی تھی. تو سارے استادوں کو عقل کو کہ انہوں نے لگژری میں بھر کر لے کے آئے یہاں انواع میں. انواع معلوم نا، سلوڑ کے پاس. تو وہاں پر میرا بیان ہوا تو وہاں طلبہ کو بھی مجھے نصیحت کرنا تھی جو اب فارغ ہونے والے ہیں. تو یہ بات تھوڑی لمبی ہو جائے لیکن 2 منٹ کے لیے. تو طلبہ کو بھی نصیحت کرنی تھی. میرا بیان ہوا، صرف میرا بیان تھا، اور وہ جو شیخ الحدیث ہے وہاں کے عقل کوا کے وہ اوپننگ کرنے والے تھے بخاری کی اور مولانا کی دعا، 3 ہی لوگ. تو میں نے وہاں پر ایک مثال دیا بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہ پیارے بچوں، مولانا موجود ہے، ان کی صدارت میں جلسہ ہو رہا ہے، پیارے بچوں اپنی صلاحیتیں مضبوط بناؤ. اور پھر میں نے ایک مثال وہاں پر دیا، جلدی بول دے رہا ہوں میں. مثال میں نے وہاں پر دیا کہ دیکھو اورنگ آباد میں فٹ بال بڑا مشہور ہے، فٹ بال گیم وہاں کا مشہور گیم ہے. تو ہم لوگ اورنگ آباد میں پڑھتے تھے، عام خاص میدان میں فٹ بال ہوتا تھا، ہے نا. تو ایک لطیفہ بولے یا حقیقت بولے کہ ایک گاؤں کا آدمی، ایک دیہاتی، میں طلبہ کو وہاں سمجھا رہا ہوں کہ اپنی صلاحیتیں مضبوط بناؤ، اندر سے مضبوط بناؤ، صرف ڈگریاں لے کر مسئلے حل نہیں ہونے والے. تو میں ایک مثال لے کر طلبہ کو سمجھا رہا کہ پیارے بچوں، ایک دیہاتی جو ہے نا وہ عام خاص میدان میں چلتے چلتے رک گیا. فٹ بال کی 2 ٹیمیں کھیل رہی تھی. اس دیہاتی نے دیکھا کہ ایک بال ہے اور 20-25 لوگ اس کو مار رہے ہیں. کوئی ادھر سے مار رہا وہ بال ادھر جا رہا، کوئی ادھر سے مار رہا وہ بال ادھر جا رہا. یہ مثال دے کر میں نے سمجھایا. تب دیہاتی نے پوچھا بازو کھڑ رہنے والے ایک شہری سے کہ یار یہ فٹ بال کا ٹینشن کیا ہے اور فٹ بال کی غلطی کیا ہے؟ تو شہری آدمی نے سمجھایا کہ فٹ بال کی کوئی غلطی نہیں ہے، سارے لوگ اس کو لات کیوں مار رہے؟ کہا کہ فٹ بال کی اتنی غلطی ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے. نہیں سمجھا؟ اگر وہ اندر سے بھرل رہتا تو کوئی اس کو لات نہیں مار. یہ مثال میں نے دیا. مولانا نے مجھے کھانے کے وقت بولے بیٹا عقل کو آ کر یہی مثال تجھے کو سمجھانا ہے، وہاں پر یہی مثال تجھے سمجھانا ہے. تو بڑے عجیب انداز میں تربیت بھی کرتے تھے اور بہت چھوٹوں کو بھی، یعنی اب یہ مثال سے آپ سمجھو کہ ہمارے جیسے چھوٹوں کو بھی اس طریقے سے ساتھ میں ہو لے کر چلتے تھے. بس اتنے ہی ہم دعا کریں یا آمین کہہ دینا. اے اللہ، حضرت غلام وسطانوی نے جو دینی دنیاوی علمی تعلیمی خدمات انجام دی ہے، میرے مولا ان کو اس کا بہترین صلہ آخرت میں نصیب فرما. ان کی قبر کو نور سے منور فرما، انہیں جنت الفردوس نصیب فرما، اور ان کے اہل خانہ کو، ان کے گھر والوں کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرما. اور میرے مولا کوئی نعم البدل بہتر انداز میں بدل بھی اس امت کو نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ان کی تعمیر کروانے والا اور مساجد سے بڑی محبت کرنے والا، گاؤں گاؤں مدرسہ اور مسجد کی بنیاد رکھنے والا ایک تیرا
بہت پیارا بندہ تیرے پاس آ چکا ہے میرے مولا، آج انہی کے لیے، ان کی تعزیتی کلمات کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ رب دو جہاں بہت ساری خدمات ان کی یہاں پر بیان ہوئی، مولا تو ان کی تمام خدمات کو بے انتہا قبول فرما اور ان کو آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما، آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما مولا، ان کی مغفرت فرما، کروٹ جنت نصیب فرما، جنت الفردوس نصیب فرما۔ خدا بندہ جو مشن، جو کام، جو خدمات انہوں نے انجام دی ہے میرے مولا، قیامت تک اس پودے کو ہرا بھرا رکھ، اور میرے مولا جس مشن کو لے کر وہ کام کر رہے تھے اس مشن کو عام اور تام فرما۔ رب دو جہاں اس مشن کو عام اور تام فرما۔ خدا بندہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے اہل خانہ کو، ان کے بچوں کو، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ ایک عظیم ادارہ عقل کو کی شکل میں انہوں نے چھوڑا ہے میرے مولا، اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرما، اور ہر شر سے، نگاہ بس سے، نگاہ حسد سے، انسانی جناتی شیطانی تمام شرور اور آفتوں سے میرے مولا اس ادارے کی حفاظت فرما۔ اور میرے مولا جو ٹیم ان کی کام کر رہی ہے خدا بندہ ان کو بھی خوب طاقت نصیب فرما، ان کو بھی صلاحیتیں نصیب فرما، اور ان سے بھی خوب تیرے دین کا کام لے لے۔ عذاب الحشر وقنا عذاب الدین، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنی فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ مولا تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا آج تیری کتاب پر